बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे थे एहसन इकबाल साहब को। विद अ वेरी हैवी हार्ट वो कह रहे थे कि अगर इतनी बड़ी मजबूरी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के इलेक्शन को जीतना तो नवाज शरीफ साहब को बता देते और हम आपके साथ कोऑपरेट करते। बात यह है कि आज जिस तरह से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इलेक्शन हुआ है उससे तो अब यही इंडिकेशन है कि PDM का अंजाम बहुत बुरा हुआ है और ऑपोजिशन जो है वो अब डिवाइडेड है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये पीपल्स पार्टी को कह रही है कि ये सरकारी ऑपोजिशन है और इस सारी एक्सरसाइज के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ज़्यादा मजबूत अब पहले की निस्बत नज़र आ रहे हैं और अब तो लग रहा है कि लाजमन वो 5 साल पूरे करेंगे। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले PDM की जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बाकायदा डेडलाइंस देते थे कि फलानी डेट को लॉन्ग मार्च होगा, एहतजाज होगा, इस्तीफे आएंगे और उसके बाद ये गवर्नमेंट घर को चली जाएगी। लेकिन अब तो लग रहा है कि इमरान खान साहब के पास दोबारा से मैदान साफ है। अब देखना ही है कि परफॉर्मेंस क्या आती है। एहसन इकबाल साहब ने जो कुछ कहा उसका जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कैसे दिया, सुनिए। कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है, तो इसलिए ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा और हमें PDM को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे और ये एक स्टेप कोई किसी वजह से कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टली जब मैं पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स देखता हूं तो मैं ये कहने पर मजबूर होता हूं दैट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी चले, मैं कह देता हूँ इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी अब कहता हुआ अच्छा नहीं लगता लेकिन करनी पड़ती है। एक टाइम पे आप इकट्ठे हैं, दूसरे टाइम पे आप एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं आगे भी हम इकट्ठे चलेंगे अपने अपने मकासद पूरे करने के बाद या मफादात के लिए अपनी सियासत खेलने के बाद। बहरहाल जो मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा मजबूत नज़र आता है लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अगर मैं आपसे मईशत की बात करूँ तो IMF की तरफ से जो $6 अरब के प्रोग्राम के हवाले से अप्रूवल हुई थी, आपको याद होगा कि 1 अरब 45 करोड़ रुपए पाकिस्तान वसूल कर चुका था। कोरोना की वजह से फिर सस्पेंड हो गया था ये प्रोग्राम। अब वो प्रोग्राम दोबारा बहाल होने जा रहा है, बल्कि बहाल हो गया है और 1 अरब 45 करोड़ पहले वसूल करने के बाद अब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आ रही है वो 50 करोड़ रुपए की, 50 करोड़ डॉलर्स की आ रही है। ये जो 50 करोड़ डॉलर की इंस्टॉलमेंट आनी है इसके लिए जो शराइत रियासत पाकिस्तान ने IMF की मानी है उसमें पहले नंबर पे ये कि आने वाले बजट में 700 अरब रुपए इजाफी हुकूमत पाकिस्तान इकट्ठा करेगी, यानी कि टैक्स बढ़ाया जाएगा। दूसरा ये कि 900 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे बिजली महंगी करके, यानी कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बिजली का बम गिराया जाएगा। तीसरा ये कि 140 अरब रुपए जो पहले टैक्स की छूट की मद में दिए जा चुके थे वो वापस ले लिया है। तो अब ये जो शराइत मानी है IMF की जिसके तहत 50 करोड़ डॉलर हमें वसूल होंगे, हो सकता है कि लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, गरीब तबका इतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो क्योंकि खान साहब का एक विजन है, उसके तहत उन्होंने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम लॉन्च किया, तो हो सकता है कि वो लोग उन प्रोग्राम्स के ज़रिए से अकोमोडेट होते हों। अपर क्लास को वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पिसेगा वो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। तो ये वाले चैलेंजेस इमरान खान, PDM का चैलेंज तो चले अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन ये वाले चैलेंजेस अगले 2.5 साल में इमरान खान कैसे जो है उनको ओवरकम करेंगे, डिस्कशन करते हैं। जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मोहम्मद उस्मान डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमें मेजर जनरल एजाज अवान साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। डार साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। PDM तबाह दे? PDM मुकम्मल तबाह दे। अच्छा हाली तबाह दे नहीं। वैसे एहतिशाम आज तारीख क्या है? आज 26 मार्च। तो मेरा ख्याल है PDM, अगर आपको याद हो तो कहते थे जी 26 मार्च को इस्लामाबाद की सड़कों पे जमे गफीर होगा, लाखों लोग होंगे, लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफ़ा लेने आएंगे और फाइनली आज आपके सामने है। इस्लामाबाद में भी लाइफ जो है वो रूटीन के मुताबिक है।
البتہ یہ کہتے تھے حکومت گھر چلی گئی ہوگی 26 مارچ سے پہلے، تو الحمدللہ حکومت بھی موجود ہے، پرائم منسٹر بھی آج ملک کے وزیر اعظم عمران خان ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، پاکستانی سن رہے ہیں، انہوں نے جو 6 ماہ وقت ضائع کیا قوم کا صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اور 6 ماہ کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ ہی لانگ مارچ، نہ ہی یہ استعفے دیتے ہیں، نہ ہی کوئی دھرنا ہوتا ہے. البتہ خود لڑ کے، جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں دکھایا، ایک دوسرے کے اوپر اب یہ الزامات لگا رہے ہیں. کسی کو کہہ رہے ہیں بھی آپ سرکاری اپوزیشن بن گئے ہیں، دوسرے کو کہا جا رہا ہے جی کہ لاہور کی ایک سلیکٹڈ فیملی ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ وہ کون سی فیملی ہے لاہور کی جسے سلیکٹڈ کہا ہے پیپلز پارٹی والوں نے. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. یہ کیا عوامی مسائل کی بات کریں گے جو خود متحد نہیں رہے. اور یہ لاہور کہتے کی ہیں سلیکٹڈ فیملی کے حوالے سے کیا کہا پیپلز پارٹی والوں نے؟ دیکھیں وہ تو ان کا کلیئر رائیونڈ کی طرف اشارہ ہے. اب انہوں نے کہا جی ایک سیکنڈ سلیکٹڈ. نہیں تو وہ کیسے سلیکٹڈ ہو گئے ابھی آج کل کے ماحول میں؟ وہ کیسے سلیکٹ؟ نہیں وہ پہلے سلیکٹ ہوتے آئے ہیں. اچھا پہلے سلیکٹ اس لیے انہوں نے اس لیے کہا ہے. آج کل کے ماحول میں تو سلیکٹ اور الیکٹ تو میں حال ہے دور کی بات ہے. اچھا تو یہ گیلانی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنوانے میں آپ لوگوں کا بھی کوئی کردار ہے؟ میرے پاس خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب نے بھی اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے. دیکھیں خیر میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. اگر ہیں بھی تو ساجد سنجرانی صاحب کی اپنی پارٹی ہے، وہ ایک اپنا منشور رکھتے ہیں، اپنے فیصلوں میں وہ آزاد بھی ہیں. اگر انہوں نے کسی حد تک انہیں کیا بھی ہے، وہ جن سینیٹرز کا تعلق باپ سے ہے، ہاں وہ باپ کے اگر سینیٹرز نے کیا، لیکن خیر مجھے ایسی کوئی بلوچستان میں وہ آپ کے اتحادی ہیں نا، تو ادھر انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کر دی. بلوچستان میں ہیں یا سینٹ میں بھی ہم اکٹھے ہیں. لیکن خیر میں سمجھتا ہوں آج ٹاپک یہ ہے کہ ایک تو پیپلز پارٹی والا کوئی نہیں ہے. سر ٹاپک تو میں ڈیسائیڈ کروں گا نا، ٹاپک میں ڈیسائیڈ کروں گا. سوال پوچھا ہوتا ہے، جواب دیں. صادق سنجرانی صاحب کا کردار ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. چلیں آپ عثمان ڈار صاحب کو ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے دیں. آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پیٹرولیم رائس پہ پیمرا کا نوٹس آ گیا. پتہ ہے آپ کو، انہوں نے ریگولیٹ کیا کہ کون سے چینل نے کس طرح بات کرنی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں، تو بلاول صاحب نے سب سے پہلے سلیکٹڈ کا ورڈ کس کے لیے یوز کیا یہ آپ کو ہی پتہ ہے، عثمان ڈار صاحب کو بھی پتہ ہے. دوسری بات انہوں نے کہا پی ڈی ایم تباہ دے. تو مجھے بالکل لگتا ہے کہ اس ٹرینڈ کو عوام تباہ دے ضرور ہونا چاہیے. اگر پی ٹی آئی اتنی شادیانے بجا رہی ہے یا خوشی میں آ رہی ہے، پلیز مجھے بتائیں انہوں نے کوئی مہنگائی کم کر دی ہے؟ انہوں نے انفلیشن ریٹ کم کر دیا ہے؟ ہمارا جی ڈی پی بڑھ گیا ہے؟ یہ جو اتنے شادیانے بجا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جیسے آج یہ ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ ایک نئی امینڈمنٹ پاس ہو رہی ہے جس میں اسٹیٹ بینک کو یہ آئی ایم ایف کے گروی رکھنے جا رہے ہیں، اور جو ہماری ساری فائنینشیل پالیسیز ہیں وہ آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرے گا. اور اسٹیٹ بینک کے جو ڈائریکٹر یا گورنرز وغیرہ ہوئیں گے ان کو نہ آپ ان پہ کوئی کیس کر سکتے ہیں، نہ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، نہ ان کا احتساب کر سکتے ہیں. پھر آپ کے جو ملازم ہیں ان کی اگر سیلری دینی ہے یا انکریز کرنی ہے سرکاری ملازم کی بھی، وہ بھی آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرے گی. تو یہ اپنی اتنی خوشیاں نہ منائیں. اور دوسری بات جو آپ نے جس سے سٹارٹ کی پی ڈی ایم کا، تو بالکل ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے آج جو پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی ڈیسیجن کو بائی پاس کیا. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں نے پی ایم ایل این کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے؟ دیکھیں شاہد خاقان عباسی کے گھر پہ جو اجلاس ہوا تھا اس سے پہلے والی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں، اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینیٹ کی سیٹ ملے گی، جے یو آئی ایف کو ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ ملے گی، اور پی ایم ایل این کو اپوزیشن جو ہے نا لیڈر کی سیٹ ملے گی. یہ دس واز ڈیسائیڈڈ. اگر ان کو اختلاف تھا پیپلز پارٹی کو اختلاف تھا تو ان کو اسی وقت میاں نواز شریف سے بات کرنی. تو پھر ہوا کیا؟ یوسف رضا گیلانی صاحب فارمر پرائم منسٹر صاحب تھے، ان نے ایک تو پی ڈی ایم کی ڈیسیجن کو بائی پاس کیا، دوسرا باپ کی پارٹی کے ووٹس لیے. وہی
وہی صادق سنجرانی صاحب جن کے اگینسٹ انہوں نے سپریم کورٹ میں ابھی کیس کرنا تھا, انہی سے انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ لینے کے لیے, اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ واٹ آئی فیل از ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں, پی ڈی ایم کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں, اور بالکل عوام کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں. اور اس ناجائز نالائق حکومت کو, پرویز خٹک ٹائپ لوگوں کو یہ بات کہنے کا موقع مل گیا ہے کہ کتنا مزہ آ رہا ہے. تو یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے پی ڈی ایم کی ساکھ, ان کی آئیڈینٹی, ان کی اسٹرینتھ ہرٹ ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی جو سلیکٹڈ حکومت ہے, نالائق حکومت ہے نا, ان کو چلیں بیفور آئی گو ٹو دی جن صاحب اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں رسپونڈ تو یہ ہے, میں تو حیران ہوں, پریشان ہوں. مریم نواز کا ٹویٹر بھی خاموش ہے, ادروائز ان موقعوں پہ تو اکثر ٹویٹس آتے ہیں ان کی طرف سے بھی. تو میرا خیال ہے تاریخی شرمندگی کا سامنا ان لوگوں کو. اور آپ پوچھ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی چھرا گھونپا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری نے انہیں گھسیٹ کر پی ایم ایل این کو ڈی چوک میں الٹا لٹکا دیا. تماشا بنی ہوئی ہے اس وقت پی ایم ایل این پورے ملک میں. اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں, ان کی حالت قابل رحم ہو چکی ہے. مجھے بھی ترس آ رہا ہے. کچھ دوست تو پی ایم ایل این کے مجھے ملے ہیں, سن تو لیں ذرا مجھے. عمران خان پہ ضرور ترس آ رہا تھا کہ کوارنٹین میں بیٹھے مریم نواز پہ اپنی کچھ مجھے پی ایم ایل این کے احتشام, مجھے کچھ پی ایم ایل این کے رہنما بھی ملے ہیں آج. انہوں نے کیا ڈار رولتے گئے ہیں, جس بڑی آئی ہے. نام بتا دے عثمان ڈار صاحب, اس دن بھی آپ کوئی پی ایم ایل این کے بڑے لوگ آپ کے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ساڑھے نال ہویا کہ پتہ ہی نہیں. تو خیر اس ٹائم تو صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے پی ایم ایل این کی صفوں میں. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کس طرف جائیں. پہلے دن ہی نے سمجھایا تھا زرداری صاحب کی, آپ کو سمجھ آئے گی بعد میں. پیپلز پارٹی کی بیس پہ یہ زیادہ اوکھے ہو رہے تھے نا پالیٹکس میں. کیا دبنگ قسم کی تقریریں ہو رہی تھیں اور دعوے ہو رہے تھے, آر کر دیں گے, پار کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پوچھنے والی بات ہے, کہاں ہیں بابا استعفے لے کے آؤ, ہم انتظار کر رہے ہیں. اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرو. اب چلو پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی ہے تو دے سکتے ہیں نا, دے استعفے. پی ایم ایل این دے استعفے, ان سے لکھ لیں اپنے پروگرام میں, دیکھ لیں ان سے کب دیں گے یہ لوگ. سائنڈ ہینڈ ریٹرن ہماری پارٹی لیڈر کب جمع کرا رہے ہیں, اسپیکر کو ان سے پوچھیں. پہلی چیز ان کی طرح ہم نے استعفے دے کے پیپلز پہلے دے تو نا, دیے تھے تنخواہیں لیڈر کے پاس کو دے دیے جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے. پہلی چیز. دوسری بات, پیپلز پارٹی ہونے نہ ہونے سے پی ڈی ایم متحد ہے, ان کی جان نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ استعفے نہیں دیں گے. اگر پیپلز پارٹی نے ٹائم دیا, بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم متحد ہے. نے ٹویٹر پہ کوئی ٹویٹ نہیں کی, بیکاز ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 4 مارچ کو ان کا سی سی کا اجلاس ہوئے گا, یہ ڈیسائیڈ کریں گے انہیں کس طرف جانا. ایک طرف آپ نے ابھی خود پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید کی ہے, اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم متحد ہے. ابھی تو آپ تنقید کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے آپ, ہم ایک پارٹی نہیں ہے. This is an alliance of 10-11 parties. جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت الائنس ہے, ایم کیو ایم کی الائنس ہے, کافی کی الائنس ہے, اس طرح 11 میں سے یہ 11 پارٹیز ہیں, ان میں سے کتنی پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کر رہی ہیں. چلیے میں جن صاحب کی طرف جاتا ہوں, پھر واپس آتے ہیں آپ لوگوں کی طرف. جن صاحب یہ کچھ دن پہلے کے شارٹس آپ کو سنوا دیتا ہوں. مریم صاحبہ اور بلاول صاحب جب اکٹھے پریس کانفرنسز کر رہے تھے ان کے پلیٹ فارم سے, تو حکومت کو گھر بھیجنے کی کس طرح سے ڈیڈ لائنز دے رہے تھے, اور آج کی صورتحال آپ کے سامنے, اس پہ پھر آپ کا تجزیہ لیتے ہیں. دکھائیے جی جیل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا بستر اب گول ہو گیا اور عمران خان کے لیے میدان صاف ہے؟ احتشام, تھینک یو سو مچ. مجھے تو کہا گیا تھا کسی اور ٹاپک کے لیے. آئی تھاٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک آن انڈو پاک ریلیشنز یا جو نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ ہوا اس پہ, بٹ چونکہ ابھی آپ پریروگیٹو آپ کا ہے, ابھی چونکہ بات ہم کر رہے ہیں اس پہ, یہ جتنے آپ نے شارٹس دکھائے ہیں یا جتنا یہ پتلی تماشا پچھلے 2 ماہ سے پوری قوم دیکھ رہی ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں کوئی بھی پرفارمنس, کوئی بھی اٹرنس قابل نہیں ہے کہ اس پہ کامنٹ کیا جائے یا اس کا کوئی جائزہ لیا جائے. جائزہ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کا لیا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ ایک حریفوں کو, جب حریف حلیف بن جائیں تو یہ ایک ٹیمپرری میرج آف کنوینئنس ہوتی ہے,
اور اس میں سے جس ایک کا مقصد نکل جائے وہ لے کے الگ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں جتنے سیاسی اتحاد بنتے رہے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ان سب میں ایسا ہی ہوا, اور بالآخر چوراہے میں ان کی ہنڈیاں پھوٹ جاتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیلنج عمران خان کا پی ڈی ایم نہیں ہے, نہ ان میں سے پی ایم ایل این چیلنج ہے, نہ پیپلز پارٹی چیلنج ہے. ان کے چیلنج ہیں ایسٹرن فرنٹ پہ, ان کے چیلنجز ہیں افغانستان میں, ان کے چیلنج ہیں معاشی میدان میں, ان کے چیلنجز ہیں معیشت کو کس طریقے سے لے کے آگے چلنا ہے. ان کا چیلنج ہے کہ جو پرومیسز وہ کر کے آئے تھے لوگوں کو کس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور بالآخر جب اپنی پرفارمنس پوری کر کے جائیں گے تو وہ آخری خطاب میں قوم کو کس بات پہ ایڈریس کریں گے اور اپنی کیا پرفارمنس ان لوگوں کے سامنے رکھ کے اگلے انتخابات میں وہ ووٹ مانگنے جائیں گے. اگر یہ آبجیکٹو کلیئر ہے پی ٹی آئی کو, اگر یہ آبجیکٹو کلیئر ہے پرائم منسٹر عمران خان کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ شور شرابہ ہے, شور ہوتا رہتا ہے, لیکن شور سے ڈسٹریکٹ ہونا لیڈرز کا کام نہیں ہے. ہی شوڈ بی فوکسڈ آن ہز پرفارمنس, اور وہ یہ سوچیں کہ میں نے قوم کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو نکالنا کیسے ہے. پی ڈی ایم کا چیلنج آپ نے کریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ یہ چیلنج اب ختم ہو چکا ہے, اس میں کوئی چیلنج نہیں رہ گیا. یہ 2.5 جماعتوں کا اتحاد تھا, جن میں سے ایک جماعت نے واضح اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے, ایک کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں, اور بیچ میں جو 0.5 والی جماعت تھی بقول حافظ حسین احمد, انہوں نے اپنے جو فائنینشیل گینز وہ چاہتے تھے, آبجیکٹیو تھے, وہ حاصل کر لی ہیں. تو یہ ڈرامہ ادھر تک ہی تھا, میرے خیال میں یہ ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ جو معاشی پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی کہہ رہے, میں نے بھی کہا یہ آئی ایم ایف کی اگلی قسط $50 کروڑ کی جو آنے ہیں, اس میں اضافی ٹیکس 700 ارب آنے والے بجٹ میں لوگوں کو لگانا ہے جی گورنمنٹ نے. اس کے بعد 900 ارب روپے انہوں نے اکٹھے کرنے ہیں بجلی کی قیمت بڑھا کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والے چیلنجز بھی عمران خان اوور کم کر لیں گے ود دا اسٹریٹجی دیٹ ہی از فالوئنگ اپ ٹل ناؤ 2.5 سال میں؟ دیکھیں, ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے بوجھ بڑھتا ہے, وہ اسٹریٹ اوے عوام پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. ویلتھ کیسے کریٹ ہوگی, معیشت کے چیلنج کو وہ کیسے نپٹیں گے, نیشنل اسٹریٹجی معاشی چیلنجز کو نپٹنے کے لیے کیا بنائیں گے, ٹیکس ریفارم اور ٹیکس انسینٹو وہ کیا دیتے ہیں ٹیکس پیئرز کو, کیونکہ ابھی تک تو جو ٹیکس پیئر ہے اس کے تو روزانہ ایک سکریو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے, اور وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یار یہ ٹیکس فارم فل کر کے شاید غلطی ہی کی تھی. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب تک کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں کرتے اس وقت تک یہ ادھر سے قرض لینا, قرض اتارنے کے لیے یا قرض سے اپنی اسکیمیں بنانے کے لیے اور اس کو پاس آن کر دینا عوام کے لیے, یہ بغیر کسی ویژن کے بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے قرض لیں دوسری طرف سے وصولی کر لیں. ویژن وہاں چاہیے ہوتی ہے. دیکھو, جب یہ اپوزیشن میں تھے, جب یہ کانٹیسٹ کرنے جا رہے تھے الیکشن, جب یہ تبدیلی کا دعویٰ کرتے تھے, تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے لونز ریٹرن نہیں کروں گا, میں کہوں گا جاؤ جن کو قرض دیے تھے ان سے واپس لو. پھر انہوں نے ایک ٹرم اور یوز کی تھی کہ میں آئی ایم ایف پہ جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. اب یہ ساری باتیں, ہی از اے ویری آنیسٹ لیڈر اینڈ آئی ہیو اے گریٹ ریسپیکٹ فار ہم, بیکاز میں سمجھتا ہوں اگر امید کی کوئی اکلوتی کرن بچتی ہے تو وہ عمران خان ہی ہیں. لیکن عمران خان سے جو پرفارمنس ایکسپیکٹڈ تھی, ان کی ٹیم جس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اور جس ڈائریکشن میں وہ قوم کو لے کے جائیں گے, مجھے ابھی تک وہ چمتکار, وہ شبدہ, وہ جو ایک اسٹریٹجم ہے, اسٹریٹجی ہے, وہ نظر نہیں آ رہی. تو انہیں چاہیے ایک بریک کا وقت ہو گیا جن صاحب, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پیٹرولیم ندیم بابر صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے اور سیکریٹری پیٹرولیم کو بھی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس سٹوری پر بات کریں گے آفٹر دی بریک.
ویلکم بیک ٹو سوال. اپوزیشن کی صفوں میں اختلاف کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم میں بھی فوری طور پر ایک تبدیلی کی ہے اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ندیم بابر صاحب سے استعفیٰ لے لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جون 2020 میں جو پیٹرولیم بحران آیا تھا اس کے نتیجے میں مارکیٹ میں پیٹرول جو ہے وہ شارٹ ہو گیا تھا اور صارف کو ہائی آکٹین خریدنے پر پیٹرول پمپس مجبور کر رہے تھے. اسٹریٹجک ریزروز کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جتنے منیمم ہونے چاہیے تھے ریاست پاکستان کے پاس وہ نہیں رکھے گئے. اب اسد عمر صاحب نے آج اعلان کیا کہ فورینزک آڈٹ ہوگا, 90 دن میں ایف آئی اے تحقیقات مکمل کرے گی, پرائم منسٹر کو رپورٹ جمع کرائی جائے گی اور جو بھی رسپانسبل ہیں وہ جیل جائیں گے. اسد عمر صاحب کا شارٹ سے اس 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورینسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے, وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب, ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو رپورٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ کا آرڈر دیا جائے گا جیسے ہی ان کی ریپلیسمنٹ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اس فورینسک انویسٹیگیشن کے شروع ہونے سے پہلے پوری چین جو بھی اس کے ایکشنز کے اندر ڈیسیشنز کے اندر انوالوڈ ہیں ان کی انویسٹیگیشن, ان تمام چیزوں کو فورینسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کور کیا جائے. یہ پھر ہتھکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں. ہنا پرویز بٹ صاحب اپریشیٹ کریں گی پرائم منسٹر کے سٹیپ کو؟ دیکھیں میں تو کہوں گی یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ان کی گورنمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ آف دا مافیا ہے, فار دا مافیا ہے, بائی دا مافیا ہے. عمران خان صاحب لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کا فائدہ لیتے ہیں, پھر جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا نام آنے والا ہے تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں. ندیم بابر سے کیا فائدہ لیا؟ میری بات سنیں, سب سے پہلے جہانگیر ترین کی بات کریں. جہانگیر ترین صاحب کے جہاز یوز کیے, ان کو الیکشن کیمپین میں اے ٹی ایم کے طور پہ یوز کیا, پھر شوگر کمیشن, پرائم منسٹر تو نہیں تھے نا, نہیں شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی, الیکشن کمیشن عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کا جہاز نہیں یوز کیا پنجاب 2018 میں, یوز کیا نہیں. عمران خان نے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوتے ہوئے جہانگیر ترین کا فائدہ کیا اور پھر ان کو اگر شوگر کمیشن میں ان کا نام آیا تھا تو کیوں ان کی لندن ان کو کیوں جانے دیا, ان کی اسی وقت کارروائی ہونی چاہیے تھی. اسی طرح ندیم بابر صاحب کو لیکن وہ واپس بھی آ گئے, نہیں واپس آئے, سزا ہوئی, کارروائی ہوئی, سزا ہوئی. ندیم بابر صاحب کی ابھی بات کر رہے ہیں آپ, ابھی جب آٹا کا کرائسس آیا یا چینی چوری کا جو بھی آیا کرائسس, میڈیسن چوری کا آیا, ان کی اپنی ویڈیوز آئیں. میری بات سنیں, جو پی ٹی آئی کے اپنے ارکان ویڈیوز لیتے ہوئے آئے اس میں انہوں نے ویڈیوز آنے والے لوگوں کو بھی لا منسٹر بنایا, پرویز خٹک کا بھی نام آیا. تو بات یہ نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کو اپوائنٹ کیوں کرتے ہیں پہلے, پھر آپ کو 2 سال بعد 2.5 سال بعد یاد آتا ہے جب آپ کی چینی چوری پکڑی جاتی ہے. اب چینی چوری کی آپ مجھے بات کر رہے ہیں, اگر انہوں نے دیکھیں اگر وہ جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس میں نام اسد عمر صاحب کا خود آیا تھا, جو عثمان بزدار صاحب, عمران خان صاحب کیوں, کس طرح سبسڈی کیسے دی گئی, جو کیبنٹ نے اسے اپروو کیسے کر دیا, ایکسپورٹ کو اپروو کیا, جعلی ایکسپورٹ کی گئی, شوگر کی پرائس انکریز کی گئی, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑے گا اس سے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ صرف مافیا کی حکومت ہے, ان کے اپنے لوگ سارے مافیا کے ہیں, اپوائنٹ بھی ان کو کیے جاتے ہیں, فائدہ بھی ان کو ہوتا ہے. پھر عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب معصوم بن جاتے ہیں, کہتے ہیں بھئی ہم تو بہت جو ہے معصوم ہیں. بیسکلی یہ صرف نااہل اور انکمپیٹنٹ نہیں ہے, یہ بالکل کرپٹ بھی ہیں. یہ اصلیت ہے. جی عثمان ڈاکٹر دیکھیں, میں اس دن شاید ان کے آرگومنٹ پہ یقین کروں جس دن میرا لیڈر, جو کہ مجھے یقین ہے کبھی نہیں کرے گا, اپنی شوگر ملیں لگا لے اقتدار میں ہوتے ہوئے, اپنی فلور ملیں لگا لے, ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کی طرح لنڈن میں اپنی جائیدادیں بنا لے, پھر تو میں یہ جو کچھ محترمہ کہہ رہی ہیں میں یقین بھی کروں کہ شاید میرے لیڈر نے اقتدار میں رہتے ہوئے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان ایسٹس بنائے ہیں, کاروبار شروع کیے ہیں. 2.5 سال 5 سال اگر آپ کے پی کے دیکھیں جو ہمارے تھے پچھلے تقریباً 7.5 سال ہی کر لیں, تو کوئی ایک ابھی تک ایسی چیز سامنے لے آئیں جو پرائم منسٹر عمران خان نے اقتدار میں رہتے ہوئے اپنی ذات کے لیے کی ہو. میں سمجھتا ہوں یہ جو پریزیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے آج, ایک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری کے لیے سٹنگ وزیر کو کہا گیا ہے, نتیجہ آئے گا
90 دن کی بات کی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی آئے گا. لیکن وہ آٹا مافیا، چینی مافیا، آئی پی پیز مافیا، اس حوالے سے کوئی نتیجہ سامنے آیا نہیں نا. رپورٹیں آئی ہیں، رپورٹس آئی ہیں، لیکن پھر کوئی سٹیپس نہیں لیے گئے. دیکھیں اس میں ایک چیز ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنی ہے کہ کسی کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہو جائے. یہ لوگ بار بار جہانگیر ایسی نہ کریں. نہیں سننے ذرا، یہ بار بار جہانگیر ترین کا نام لے رہی ہیں. ابھی تک کچھ سامنے تو چیز نہیں آ گئی ہے نا. کیا ہوا؟ ایک سسٹم. آپ کی گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ رمضان سے پہلے چینی مافیا سرگرم ہے، اور چینی میں سٹا بازی کوئی اس حکومت میں ہوئی ہے؟ پچھلی کئی دہائیوں سے چینی کے اندر سٹا بازی کی جا رہی تھی، مینیپولیشن کی جا رہی تھی. وہ تو آپ خود کہتے ہیں چوروں کی ڈاکوؤں کی حکومت تھی، اسی کو لیکن ہاتھ ابھی تو ڈالا آپ کی گیا. حکومت ہو گئی نا 2.5 سال سے. اسی سسٹم کو ہاتھ ڈالا گیا. احتشام جب ایک پچھلے 30-40 سال سے، دیکھیں پچھلے 30-40 سال سے اداروں میں مس مینجمنٹ چلتی آ رہی تھی، چاہے وہ آٹے کی 2.5 سال میں ختم نہیں ہو سکتی. 2.5 سال میں آپ کسی چیز کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں. یہ بھی ایک پروگرام رن کر رہے ہیں. اگر عمران خان کو چلے یہ کہتے ہیں کہ بڑے ایماندار ہیں، لیکن اگر عمران خان کے ساتھ سارے لوگ جو ہیں وہ بے ایمان ہیں، چینی اسکینڈل میں ملوث ہے، آٹا چوری میں ملوث ہے، میڈیسن چوری میں ملوث ہے، تو ایک دن عثمان ڈار صاحب اگر اپنا پروگرام صحیح رن کریں ان پہ بھی سوال اٹھیں گے. بیکاز ایک بندہ جو لیڈ کر رہا ہے نا، اس کو اپنی ٹیم کو بھی آنسربل ہے. ادویات کے حوالے سے بھی اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں. ادویات کے حوالے سے بھی ایک اسکینڈل آیا تھا نا، وہ عامر کیانی صاحب کو ہٹایا آپ نے. دیکھیں بات سنیں، لیکن اس کا نتیجہ بھی سامنے نہیں ہے. میری بات سنیں، اگر کسی کے اوپر ایک دیکھیں کمپیٹنس اور کرپشن یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اگر کسی وزیر میں کمپیٹنس نہیں ہے، چلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں. انہوں نے بات کی ہے جی میں ایک پروگرام رن کر رہا ہوں. کرپشن نہیں ہوئی تھی. اگر کس میں یو کانٹ پاس اے ججمنٹ نا کہ کرپشن ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ہمیں بتائیں اگر نہیں ہوئی تھی تو دکھائیں کہ کیسے نہیں ہوئی تھی. نہیں، کرپشن ایک میڈیسن کے اوپر انہی کے دور میں انہی کی کیبنٹ نے پرائسز پاس کی ہوئی تھی، اس کے اوپر آ کر عمل درآمد کرایا جاتا ہے تو سارا کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. عامر کیانی صاحب میں انہیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں اب کافی عرصے سے انہیں جانتا ہوں. میں نے تو کبھی نہ ان کو ویسے بھی دیکھا ہو کہ کوئی ایسی ان میں بات ہو، کوئی پیسے بنانے والی، کوئی لوٹ مار والی، کوئی ایک مائنڈ سیٹ. ایک شخص نہیں، میں تو آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ان کے بارے میں، لیکن ہمیں عامر کیانی کے بارے میں یہ کلین چٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اور عدالت سے چاہیے، سرکاری طور پہ چاہیے. چلے جائیں گے اس لیے کہ عدالت میں اگر انہیں لگ رہا ہے نا سر آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں، وہ تو اپوزیشن میں پھر یہ کہیں گے ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے، میں ذاتی طور پہ ان کے رہنما کے خلاف کیسز لے کے گیا. اقامے کا کیس میں لے کے آیا تھا خواجہ آصف کے خلاف، جو کہ اس ملک کی اداروں کا کام تھا ذمہ داری سے دیکھنا کہ ایک سٹنگ وزیر غیر ملکی کمپنی میں جاب کر رہا تھا. تو یہ جائیں، عدالتیں آزاد ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کمپیٹنس کی وجہ سے یا انکمپیٹنس کی وجہ سے نقصانات ہو جاتے تو اس کو کرپشن کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ انکمپیٹنٹ بھی ہیں اور کرپٹ بھی ہیں. پاکستانیوں کو احتشام، انکمپیٹنٹ بھی ان کی ساری کیبنٹ ہے اور سارے کے سارے چور اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نالائق بھی ہیں. سوری ٹو سے. اچھا سنیں، دونوں چیزیں ہیں. میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کسی چور ڈاکو کو اپنی کیبنٹ میں یا اپنے قریب برداشت بھی نہیں کرے گا، نہ کرنے دے گا. یہ تو ٹھیک ہے بیٹھنا ہوتا ہے، سارے پرانے لوگ انہوں نے کیبنٹ میں لیے ہوئے ہیں. ایرر آف ججمنٹ ہو جاتا ہے خان صاحب. حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی سے ادھار، فردوس راشد خان پارٹی سے ادھار، سارے لوگ انہوں نے پرانے اٹھائے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں، آپ ایک ادارہ رن کر رہے ہیں، آپ فیصلہ لیتے ہیں اور اس فیصلے میں اگر کامیابی نہیں آپ کو ملتی ہیں، وہ فیصلہ لیٹ سے الٹا پڑ جاتا ہے، یا آپ گاڑی چلاتے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ گاڑی لگ جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے. لیٹ می گو ٹو جنرل صاحب. تھوڑی دیر پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اور دیکھیے آنے والے دنوں میں اس ٹیم کے ساتھ وہ پرفارم کر سکتے نہیں کر سکتے. یہ جو آج کی ایک ڈیولپمنٹ ہے ندیم بابر صاحب کے حوالے سے، کس طرح سے دیکھیں گے اس کو؟ احتشام تھینک یو. دیکھیں بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ پہلی دو بڑی پارٹیاں سکینڈلز میں گھری ہوئی ہیں، ان کی پرسنل جائیدادیں اور منی لانڈرنگ اور ان کے بے حساب کیسز ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری پروسیکیوشن اور جوڈیشری نے ابھی تک قوم کو کوئی امید کی کرن نہیں دکھائی. ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بڑی فش کو نیٹ کر کے اس کو سزا بھی دی گئی ہو. تو ہماری جو جوڈیشل تاریخ ہے، جو پروسیکیوشن کا لیول ہے، جو انویسٹیگیشنز ہیں، جو مینیپولیشن ہے ان تمام طاقتور پارٹی ہیڈز کی، وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ باتیں کسی نتیجے تک پہنچتی نہیں ہیں. اور اب پی ٹی آئی
اسی طرح کے سکینڈلز کا شکار ہوتی جا رہی ہے. یہ دن کا دونوں میرے معزز مہمانوں نے یہ بات کر دی اور آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان کے بھی 3-4 بہت بڑے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں. ایک میڈیسن کا تھا جس کا آج تک قوم کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا الٹیمیٹ اس میں کوئی جرم ہوا, کوئی کرپشن ہوئی یا نہیں ہوئی, کوئی ایگزونریٹ ہوا یا کسی کو سزا ملی, وہ بیری ہو گیا وہ ایشو. اس کے بعد ہم چینی کی بات سنتے آئے تھے اور اس میں بہت بڑا ایکشن بھی لیا گیا, پھر ایک کمیشن بھی بنا اور اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلا ابھی تک کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے. اور آج یہ ابھی جو پیٹرولیم کا ایشو سامنے آ گیا ہے, بہت اچھی ایگزامپل ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو انفلوئنس کر سکتے ہیں. دیکھا نا وہ مریم نواز صاحبہ نے 26 کو ان کی پیشی تھی نیب میں. جین صاحب, مریم نواز کی پیشی تھی 26 کو نیب میں, اور انہوں نے کچھ دن پہلے بڑی غصے میں جوشیلی تقریر کی. میں نے وہ تقریر کے کلپس وغیرہ بھی چلوائے تھے. وہ پیشی ملتوی ہوگی تو اپوزیشن پہ فی الحال ہاتھ نہیں پڑ رہا نیب کا, تو گورنمنٹ کو کیا پکڑے گی نیب؟ دیکھیں, پھر وہی بات آتی ہے کہ اگر ہم اپنے پورے ملک کی تاریخ دیکھیں جس میں تمام رولرز بشمول ملٹری جنرلز جو رہے ہیں ان کے سب کی ایک چارج شیٹنگ بنتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ملک کے اداروں کو کسی نے نہیں بنایا. ان کو نہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی, نہ اداروں کو مضبوط کیا, نہ انہیں خود مختار بنایا کہ وہ کسی کا احتساب کر سکیں. اگر عدالتوں پر, سپریم کورٹ پر حملہ ہو سکتا ہے اور اگر گھیراؤ کیا جا سکتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا, تو کل کوئی مجرم اس طرح بھی تاریخ بھگتنے جائے گا جب کسی ٹیررسٹ کو آپ ٹرائی کریں گے کورٹ میں, جو کہ ہماری کورٹس میں تو خیر وہ ہمت ہی نہیں ہوئی تھی انہیں ٹرائی کرنے کی, اور اس کے لیے ملٹری کورٹس بنانی پڑی. لیکن اگر کل کسی دہشت گرد کو آپ بلائیں اور وہ کہے جی میں اپنے ساتھ 5 سوئسائڈ بامبرز لے کے آؤں گا کیونکہ میرے لائک مائنڈڈ سپورٹرز تو یہی ہیں, پھر میں پیش ہو جاتا ہوں, جس نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے پوچھ لے. ایسا ہوتا نہیں. عدالتوں کا احترام ہوتا ہے, انسٹیٹیوشنز کا احترام ہوتا ہے, اور جن کا اپنا دامن صاف ہو وہ باوقار طریقے سے جا کے عدلیہ کے سامنے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب دیتے ہیں. اب تو ہمیں کوٹ کرتے ہوئے بھی شرم آ جاتی ہے حضرت عمر کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ ہمارے رول ماڈلز تو وہ ہیں, ہماری جو اساس ہے دین کی وہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن سے ایک آدمی اٹھ کے پوچھ لیتا تھا کہ یہ آپ کی قمیض کا کپڑا کہاں سے آیا, آپ کے قد قامت پہ جو کپڑا ملا ہے وہ پورا نہیں آتا, تو وہ وہیں پہ اس کو جواب دے دیتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑو لے جاؤ اور کوڑے لگاؤ. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے لیڈرز نے قوم کو کوئی امید دلانی ہے تو صرف عمران خان کا دیانت دار ہونا کافی نہیں ہے. جو لیڈرز قوم کو کرائسس سے نکالتے ہیں وہاں کیریکٹر ویلکم بیک ٹو سوال. عثمان ڈار صاحب, ایک طرف تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جب نیب بلاتی ہے مریم نواز کو, تقریر ہوتی ہے اداروں کے خلاف نیب, اور پھر ہم نے دیکھا پیشی ملتوی بھی ہوگی مریم نواز صاحبہ کی, انہوں نے کہا جی کرونا کی وجہ سے. اچھا, دوسری طرف یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہنا کہہ رہی تھیں کہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو بل پینڈنگ ہے پارلیمنٹ میں, اس میں باقاعدہ طور پہ ایف آئی اے نیب کا لکھ کر کہا گیا کہ وہ جورسڈکشن ازیوم نہیں کر سکتے کسی بھی پریکٹس کی اگر اسٹیٹ بینک کو اتنا آٹونومس آپ کر رہے ہیں. تو کیا کوئی کنفیوژن ہے؟ دیکھیں پہلے تو صرف اپوزیشن کا, دیکھیں پہلے تو میں اداروں کی بات کرنا چاہوں گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو کسی سطح پہ بھی ان کی تاریخ کو کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا. آتے پتہ چلتا قوم کو, پتھراؤ, سوٹے, ڈنڈے جو گاڑیوں میں یہ لے کے آ رہے تھے, کچھ ان کے رہنما کہہ بھی رہے تھے ہم لے کے جا رہے ہیں, ان کا اصل مائنڈ سیٹ پتہ چلتا. ان کے چند رہنماؤں کے میں بیانات سن رہا تھا ٹی وی پہ, ایسے ایسے بیانات دے رہے تھے آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو, آپ لوگوں پہ انکوائریاں چلیں گی, آپ لوگ تاریخیں بکتیں گے, ہم آپ کو دیکھ لیں گے. یہ مائنڈ سیٹ پاکستانیوں ان کا اپوزیشن میں ہے. ایسے حکومت میں کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ
جن اداروں جو ادارے ان کی حکومت میں ان کے نیچے ہیں ان اداروں کے سربراہان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے, ان میں سمجھتا ہوں سرکاری افسران کے ساتھ کے لوگ کیا کرتے ہوں گے. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا, یہی وجہ ہے کہ ادارے تباہ کیے گئے جو بار بار ہم کہتے ہیں, اور ہم گھبرا نہیں رہے ہیں. لیکن یہ بھی کہاں کا انصاف ہے کہ یہ لوگ 40 سال سے مختلف ادوار میں اس ملک میں اقتدار میں رہیں, اور 2 سال 2.5 سال میں جس میں 1 سال کرونا کی نظر ہو گیا اس ملک میں, پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھتے ہیں جی کس نے کیا کیا ہے. جو تباہی ہم کر گئے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کس پیمانے کی انہوں نے تباہی کی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ریفارمز بھی ہو رہی ہیں. 2023 کے الیکشن میں اپنا پرفارمنس سکور کارڈ لے کے عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اینا صاحب, اگر یہ بائی الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں تو ان کو اپنا سکور کارڈ کا پتہ چل جائے گا. ان کو پریزائڈنگ آفیسز غائب کرنے پڑے. بائی الیکشن میں ہر جگہ نون لیگ GPDM کی جیت ہوئی, تو 2023 کے الیکشن میں ہی پتہ چل جائے گا. کل بھی یہ کوئی بات ہو رہی تھی کہ نیب کو دھمکی دی مریم نواز شریف نے, تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ مریم بی بی نے کیا کیا ہے. نیب کی چیئرمین کی ویڈیو بنا کے انہوں نے لیک کیا یا وہ حکومت کے کام تھے؟ یا حکومت نے نہیں کیا تھا. اچھا میری بات سنیں, ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا اور سولیڈیرٹی کی یہ کہا تھا, کسی کو کال نہیں کی تھی. یہی بات جب عمران خان نے جعلی ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, تو باہر شاہد خاقان عباسی کو, مریم اورنگزیب صاحبہ کو اور احسن اقبال کو جس طرح ان کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے جوتے مارنے کی کوشش کی اور شہباز گل اس کو پروموٹ کر رہے تھے. تو یہ اداروں کی مجھے بات کرتے ہیں, میری بات سنیں, ان کی حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کو کس نے کہا کہ بھئی آپ فارغ ہو جائیں, یا انہوں نے جو ابھی کورٹ کے پیچھے بائی الیکشن پہ کون کیا؟ تو نہیں, یہ وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.